अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आई एम योर होस्ट खावर गुमन। नाज़रीन, पार्लिमान के ऊपर जो हमला हुआ 24 घंटे पहले, उसकी जो खबरें हैं ना सिर्फ मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर भी हर जगह के ऊपर ये मौजू ज़ेर बहस है कि क्या वजह बनी कि एक पाँचवां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, दुनिया के अंदर हम पाँचवीं बड़ी जमहूरियत हैं, उसकी जो पार्लिमान है, पार्लिमान की ट्रेसपासिंग होगी, पार्लिमान का तकद्दुस जो है पामाल किया गया और इतना ज़्यादा वक्त गुजर गया। नाज़रीन, अभी तक हमारे सामने कुछ ऐसे शवाहिद सामने नहीं आ रहे कि ये सारा कुछ हुआ क्यों। इस स्टोरी के ऊपर तफसील से हम बात करेंगे, ट्राई टू डिसाइफर के एक्चुअली क्या हुआ, किसने क्या कहा, ऑन ग्राउंड क्या जो शवाहिद हैं, क्या फैक्ट्स हैं हमारे सामने आए। लेकिन सबसे पहले, चूंकि ये एक ऐसा वाक़या है नाजरीन, इसके ऊपर आप बाहर चले जाएं मार्केट के अंदर, अक्रॉस जो है नज़रियाती इख्तलाफ के जो लोग जिनका तल्लुक़ मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी है, वोटर सपोर्टर्स भी हैं, वो सब यही बात कर रहे हैं, ये गलत हुआ है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर हमला हुआ है। और आज के अगर अखबारात उठा के नाजरीन देखें तो ऑल अक्रॉस जो एडिटोरियल होता है नाजरीन, उस दिन के हवाले जो मेन जो लीड एडिटोरियल होता है, क्योंकि मैंने अखबार के अंदर 17 साल काम किया है, वो जिस होता है गुज़िश्ता रोज़ के जो वाक़यात को डिसाइफर करता है, उसके ऊपर अपनी एक राय देता है, एक ओपिनियन एक फॉर्म करता है अखबार का एडिटोरियल। सबसे पहले नाजरीन आपको दिखाते हैं द न्यूज़ का एडिटोरियल, सेटबैक्स टू डेमोक्रेसी। इसके अंदर, इस एडिटोरियल के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है कि किस तरह एक जलसा हुआ, जलसे के अंदर जिस तरह गैर मुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल की गई, उसके रद्द अमल में फिर जो पार्लिमान के ऊपर हुआ और बाजमात लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया, अपोजिशन की जमात को। अब इन लोगों में से कितने का ताल्लुक था उस जलसे के साथ, वहां पे अगर तकारीर हुई, किसी ने उसके अंदर कोई गलत कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो उसका एक तरीकाकार है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, ये एडिटोरियल कहता है नाजरीन। दूसरा बड़ा एडिटोरियल डॉन अखबार का, पाकिस्तान का सबसे पुराना, सबसे बड़ा इंग्लिश का डेली है, वो डार्क टर्न करता है कि ये एक हमने एक ऐसा जो है हम मुड़े हैं, टर्न लिया है जो कि हमें बिल्कुल जो है जो हमें अंधेरे की तरफ लेके जा रहा है, जो कि बड़ा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर सारे वाक़यात पेश किए गए हैं जलसे से लेके ऑनवर्ड, और माजी के कुछ वाक़यात भी हैं। आपको पता है माजी 2014 में भी एक दफ़ा जो बाहर बैठे हुए थे धरने वाले, उनका भी जिक्र हुआ है कि उन्होंने पार्लियामान की जो दीवारें फैलांगी थी, वो भी सबके सामने ये एक्सप्लेन किया गया है कि पार्लियामान का तकद्दुस जो है उसकी तहरीम करना, उसकी इज्जत करना ऑल अक्रॉस सारी सियासी जमातों के ऊपर लाजम है। ट्रिब्यून नाज़रीन देख लें, कन्फ्रंटेशन पर से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, सारे वाक़यात एक्सप्लेन किए गए हैं। उसके बाद नाजरीन जो बड़ा खूबसूरत एडिटोरियल लिखा गया है दुनिया अखबार की तरफ से, उसके अंदर वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जमहूरियत की जो बेतौकीरी हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। बयान ये किया गया है कि पार्लियामान, जिस तरह कल भी हमने जिक्र किया था कि पार्लियामान से तमाम इदारे अपनी ताकत जो है वो लेते हैं, पार्लियामान कानून साजी करता है, इसीलिए पार्लियामान को जो सबसे मोतबर इदारा माना जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब का मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो भी बता रहे थे कि पार्लिमानी तारीख के अंदर नाजरीन लॉजेस के अंदर हुआ वाक़या, बाहर 2014 में जो दीवारें फैलांगी गई बाहर से, वो भी वाक़या हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामान के प्रेमिसेस इनसाइड द पार्लियामेंट जो है किसी पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार किया जाए। नाजरीन, नेशनल असम्बली का जो रूल 106 बहुत वाज़ेह है, इसके अंदर कोई इबाहम नहीं है, किसी तरह का कोई शक शुबा नहीं है। ये पढ़े नाजरीन, रूल 106 कहता है कि अगर नेशनल असम्बली के जो है अंदर प्रेमिसेस से प्रीसिंक्ट्स का वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि अगर किसी ने गिरफ्तार होना है तो विदाउट द परमिशन ऑफ द स्पीकर नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा भी अगर किसी भी नेशनल असम्बली के मेंबर की गिरफ्तारी होनी है तो उससे पहले स्पीकर नेशनल असम्बली को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर नाजरीन वो भी बात कर रहे हैं,
نیو یارک ٹائم اب اس کے اوپر کسی کی دو رائے نہیں ہے. خلاف ہو سکتا ہے کہ جی وہ ایک یہودی میڈیا ہے, امریکہ کے اندر ہے, لیکن وہ پاکستان کے اندر یہ جو واقعہ ہوا ہے, یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. اور رپورٹ کس طرح کر رہے ہیں کہ پاکستانی پولیس اریسٹ لا میکرز allied with the former پرائم منسٹر عمران خان. وہ سارا واقعہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کس طرح ہاؤس کے اندر سے کیا گیا گرفتار. واشنگٹن پوسٹ ڈائمیٹریکلی اپوز, ایک ڈفرنٹ نظریے کو فالو کرتا ہے نیو یارک ٹائم کے حوالے سے. وہ بھی یہ بتا رہا ہے اپنی خبر کے اندر کہ ٹاپ لیڈرز آف عمران خان پارٹی اریسٹڈ ان پاکستان آفٹر بینگ ایکیوزڈ آف انسائٹنگ وائلنس. رائٹرز کی خبر ناظرین دیکھ رہے ہیں, یہ بھی ایکسپلین کر رہی ہے پوری دنیا کے اندر دا موسٹ ٹرسٹڈ جو ایک نیوز ایجنسی ہے اس نے بھی رپورٹ کیا ہے, اے پی نے بھی اس واقعے کو رپورٹ کیا ہے. اور جو بھی حالات و واقعات ہیں, الجزیرہ ناظرین مسلم ورلڈ کے اندر یہ ایک اپنی اہمیت رکھتا ہے. یہ جو ایک میڈیا ہاؤس ہے, ان کا ٹیلی ویژن بھی ہے, ویب سائٹ بھی ہے, نیوز ویب سائٹ. اینڈ دین ٹرکی کی ایک ویب سائٹ ہے, ان کا ایک وہ بھی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے. ہوا کیا, اب اس کے اوپر کیا کہا جا رہا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے آپ حسن, میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا, یہ انٹرنیشنلی اور لوکل لیول کے اوپر یہ جو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اس واقعے کو لے کے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریئیکشن ایک صائب ریئیکشن ہے, ٹھیک ریئیکشن ہے؟ کیونکہ پارلیمان تو سابق اداروں کی ماں ہے. اگر پارلیمان کے اندر سے اس طرح گرفتاری ہو جائے تو پھر ظاہر ہے تنقید تو ہوگی آپ کے. دیکھیں, پارلیمنٹ جو ہے وہ بالادست ہے, پارلیمنٹ کا ایک احترام ہونا چاہیے. تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے لیے بھی وہ اتنا ہی جو ہے مقدم ہے, تقدس رکھتا ہے جتنا ہر ایک پاکستانی شہری کے لیے ہے. تو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاری کا تو جواز کوئی بھی سوال نہیں پیدا ہو سکتا. اگر لیکن وہ ابھی تک جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کلیم کر رہی ہیں کہ یہ ود ان پارلیمنٹ کے پریمیسز سے نہیں کیا بلکہ کیبنٹ ڈویژن کے گیٹ سے کیا ہے. اب کیبنٹ ڈویژن کے گیٹ سے کیا ہے یا یہ کیا ہے, کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے, اس کی تو تحقیقات کے لیے کہہ دی ہے. یعنی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ایک انکوائری جو ہے وہ مانگ کی ہے, پلس ایکشن بھی لے لی ہے. جو جنریٹر کا عملہ تھا, سی ڈی اے کا عملہ تھا, باقی لوگ تھے جو پارلیمنٹ کے اندر ڈیوٹیز جو ہے انجام دے رہے تھے, ان کو سسپینڈ کر دی ہے. تو لیٹس سی کیا رپورٹ آتی ہے. جنریٹر میں بجلی گڑبڑی, جی بجلی جو ہے وہ اگر بند ہوگی, بجلی چلی گئی تو پھر پارلیمان کے راہداریوں کے اندر اندھیرا ہو گیا, تو جنریٹر تو چلنا چاہیے نا. پھر اس دوران اگر یہ معاملہ ہوا ہے جس طریقے سے ہوا ہے, انفارچونیٹ ہے اگر ہوا ہے, میں تو بات یہ کر رہا ہوں نا کہ اگر انہوں نے پارلیمنٹ کی تقدس کا خیال نہیں رکھا تو پھر ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا, کرنا چاہیے نہیں, کھڑا کرنا ہوگا. یہ بڑا فرق ہے. اور ان لوگوں کو قانون کے سامنے پیش ہونا ہوگا, کیونکہ پارلیمنٹ کی بالادستی, پارلیمنٹ کی ایک سینٹی ہے. کسی کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا, کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو, کہ وہ جا کر پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کرے, اور جنہوں نے کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. جی ویسے ایاز صادق صاحب آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے؟ اگر آپ سنے ہونے تو ذرا سنیے کیا ہے. میں اس دن رات کو جب تک مجھے اطلاع تھی تب میں جو کر رہا تھا, میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کہ کچھ پردے رکھنا بھی ضروری ہوتے ہیں. جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. مگر جب افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی جماعت کی طرف سے یہ ہے کہ میں اس کا حصہ تھا. میں نے نیشنل اسمبلی کے اوپر سے شروع کیا, نیچے سے نہیں. سارجنٹ ایٹ آرمز کی رسپانسبلٹی تھی, ہی از ان چارج فار دا سیکیورٹی. ان کو بھی سسپینڈ کیا, اور ان کے ساتھ جو لوگ جنہوں نے ریزسٹ نہیں کیا, جو لوگ اگر اندر آئے تھے ان کو ریزسٹ نہیں کیا. سی ڈی اے کے سٹاف جو ہماری الیکٹریسٹی کے حوالے سے, ان کو سسپینڈ بھی کیا ہے اور ان کو یہاں سے امیڈیٹ ٹرانسفر کے لیے کیا ہے, اس لیے کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس. میں حسن آپ کے پاس دوبارہ اگر کا لفظ بولا ہے سنیں تو صحیح نا. لیکن ایک بات کی وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ لوگ اندر آئے, لوگ اندر آ کے پارلیمنٹ کی جو بلڈنگ ہے اس کی ٹریس پاسنگ کر کے اندر سے گرفتاریاں ہوئیں. آپ بھی تصدیق کر رہے ہیں اپنی بات کی کہ جنریٹر آف ہوا, بجلی کاٹی گئی یا کٹ گئی یا بجلی آف ہو گئی, جنریٹر چل نہیں رہا تھا, تیل ختم ہو گیا میرے خیال میں, جو سب ڈیزل کہیں کو کم پڑ گیا تھا. تو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاریاں ہوئی ہیں, یہ تو ایاز صادق صاحب اس کی تصدیق کر رہے ہیں چوہدری صاحب. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو طارق صدر چودھری صاحب ہیں اور آئی جی پولیس, وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں. اگر ان کی بات میں آپ کو سنا دوں تو ایسا ہے کہ ایز ایف کے پتہ نہیں اب اسپیکر صاحب صحیح بات کر رہے ہیں, کیونکہ جو حسن بات کر رہا ہے وہ آئی جی جو پولیس ہیں اسلام آباد کے, وہ وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے کی ہے. آپ کے جو کوشچن تھا
जो आपने किया, मैं फिर बताता चलूँ, वी फॉलोड द प्रोसीजर के बगैर कोई चीज़ नहीं की। जो प्रोसीजर हैं नेशनल असम्बली के, या जो प्रोसीजर हैं जिसमें हमने कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है, इंटीमेशन देनी होती है, या जो भी प्रोसीजर हैं, वो प्रोसीजर सारे अवेलेबल हैं, नेट पे भी अवेलेबल हैं। वो सारे के सारे प्रोसीजर्स जो हैं, वो मैनुअल्स जो हैं, वो तमाम के तमाम जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं, उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए किया है। तारिक फजल चौधरी साहब, मेरे ख्याल में उन्होंने अपने स्पीकर से बात नहीं की, उनका राब्ता शायद आईजी जो पुलिस से हुआ है या अपनी इंतज़ामिया से हुआ है, क्योंकि अगर स्पीकर साहब से पूछ लेते तो शायद वो कुछ और बता देते। वो भी इसी तरह की कोई बात उन्होंने रात जो काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम के अंदर की। स्पीकर से पूछा किसी ने? मैं आपको बात, एक एसएचओ ने स्पीकर से पूछा, परमिशन की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने इंटीमेट किया गया। अब बात आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर को बताया गया इस एक्शन से पहले? जी, ये इस्लामाबाद इंतजामिया का मौकफ है कि हमने बताया। जो साहब, आपके पास क्या खबर है? क्योंकि देखें, एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना। अगर स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मेरे नॉलेज में था, मैंने कुछ किया भी ऑफ द रिकॉर्ड, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन उसके बाद उसी सांस में वो ये कहते हैं कि मैंने, चूंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सार्जेंट एट आर्म्स, जिसके पास सिक्योरिटी का इंचार्ज, वो जो सिक्योरिटी इंचार्ज होती है, सारी की सारी पार्लियामान की सिक्योरिटी का जो सुपरवाइजर होता है, क्यों कर ये लोग अंदर आए, अंदर आके क्यों गिरफ्तारी की गई, और वो बेचारे 5 जो सीडीए के एम्प्लॉई हैं, उनका क्या कसूर? अगर उनके जनरेटर के अंदर डीजल खत्म हो गया या डीजल के अंदर किसी ने पानी डाल दिया जिसकी वजह से जनरेटर चलना बंद हो गया, तो उनकी मेरे ख्याल में बरतरफी की कोई वजह नहीं बनती चाहिए। सब खबर है इस हवाले से आपके पास, तो शेयर कीजिएगा। नहीं, खबर यह है कि आपके ख्याल में जरूरी ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 सितंबर को जो जलसा किया इस्लामाबाद में, वो इनके तमाम अंदाजों को तबाह करके चला गया कि इतनी बड़ी खलकत जो है, जो जलसे में पहुंची और उसके बाद कई 100 किलोमीटर तक गाड़ियां और लोग ही लोग थे। तो उन्होंने कहा ये जो मोबिलाइजेशन है ये काबिल कबूल नहीं है। पहले उसके किसी एक जुमले को, किसी दूसरे को, किसी सहाफियों पर हमला, कभी दूसरा कभी तीसरा करके इधर उधर टामंग टोइयां मारी हैं। उनका नहीं, इससे पूरा काम नहीं हुआ, हम करेंगे, हमने एक पूरा मैसेज देना है, हमने आप पूरा बदमाशी का एक तासर देना है। हम जहां जहां इनके बंदे मिलते हैं, वो कोई शामिल है, किसी ने बात की है नहीं की है, उनको घसीट के ले आओ। भाई तुम अंदर की बातें करते हो, जो गेट पारे शेर अफसल मरवत को जैसे घसीट के लेके जा रहे हो कैमने को, वो कौन से प्रोसीजर के तहत हो रहा था? विच प्रोसीजर यू आर फॉलोइंग? मैं तो स्पीकर को भी समझता हूं कि इस किस्म की डूज उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, ही डजंट नो व्हाट टू डू, और उसको पूछे बगैर अंदर लोग जाएं, ये लोगों को घसीट के ले जाए। वो किस चीज के अवामी नुमाइंदे हैं भाई? और कौमी असम्बली का और पार्लियामेंट का तकद्दुस कहाँ गया? और अभी तक लोगों को उन्होंने प्रोड्यूस भी नहीं कराया यहाँ असम्बली में, कि ताकि वो आगे बताएंगे ना कि हमें किस जगह, मैं किस जगह था, वो कहाँ था, ये कहाँ था। उनको वाई आर दे नॉट बीइंग प्रोड्यूस इन दी असम्बली कहा था जी उनको मैं, और ये भी कहा उनको छोड़ दो, किसी को छोड़ा नहीं है। ये बातें आप ना करें। आप ये चाहते थे कि टेरराइज करना था पीटीआई को, तो टेरराइज करते करते इस मुल्क की, और जो आपने पढ़ के सुनाए हैं सारे एडिटोरियल, और जो दुनिया में जागन साई हुई है, उसके बाद भी ये वो पीटीआई ने ये कह दिया था, उसने वो कह दिया था। भाई जाओ, अगर किसी ने गलत बात की है, किसी ने खुदा न खास्ता गाली दी है, तो गो एंड प्रोसीड अगेंस्ट हिम। दिस इज नो वे ऑफ, आपने पूरा तकद्दस क्या लफ्ज रह गया, हु इज गोइंग टू बिलीव यू खाबर गुमन आफ्टर दिस? देखें हसन, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन चौधरी साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान भी ये बात मानते हैं कि वज़ीर आला केपी ने जो तकरीर की, गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, जो शेख खताबत के अंदर उन्होंने कोई रेड लाइंस क्रॉस की, ये जो पीटीआई के अपने लीडरान भी ये बात मानते हैं। मेरे ख्याल में तमाम लीडरान को इस हवाले से, सियासी लीडरान को बड़ा केयरफुल होना चाहिए। आवाम के सामने आप अपना बयानिया रख रहे होते हैं। लेकिन हसन, मैं आपके पास आता हूँ। अच्छा प्रोफेसर साहब, कोशिश कीजिएगा मीनवाइल अगर हम राब्ता कर लें हमारे जो डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं, ताकि वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कल को ये पता चल रहा था कि शायद वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू करेंगे आज, क्यों कर वो इशू हुए या नहीं हुए, इसके ऊपर तफसील उनसे ले दें। अब आपको नहीं लगता कि स्पीकर नेशनल असम्बली जो है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है उनकी स्टेटमेंट? एक तरफ जो आईजी पुलिस हैं वो ये बता रहे हैं कि सारे रूल्स फॉलो किए गए, तो अगर रूल्स फॉलो किए गए हैं तो सार्जेंट एट आर्म्स काफ़ी सीनियर ओहदा होता है।
پارلیمان کی ساری سیکیورٹی اس کے پاس ہے. 5 آپ نے سی ڈی اے کے امپلائی کو آپ نے جو ہے ان کو برطرف کر دیا, سو مطلب معطل کر دیا. سو اس کا کیا مطلب, کوئی سمجھ آئیے آپ؟ اگر کا لفظ یوز کیا انہوں نے اسٹیٹمنٹ میں, اگر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسے ہوا ہے تو, یعنی میں تو اس بات پر تھوڑا سا حیران ہوں. یاد صادق صاحب بڑے آنریبل ہیں, اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں, ان کی بات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. جو کنٹرڈکشن ان کی بات میں ہے. یہ پولیس صاحب کہہ رہے ہیں, ذرا دوبارہ سن لیں ذرا, وہ اگر کا ورڈ ہے نا, نہیں میں آتا ہوں, سی ایم کے پی کے حوالے سے بات سن لیں نا, ایک جملہ سی ایم کے پی کے جو ہے نا وہ شہد کی انٹیک زیادہ کر گئے تھے. آئی بلیو وہ شہد کی زیادتی سے جب استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کا آپ کو پتہ ہے بڑا گرم ہوتا ہے. شاید لوگ سردیوں میں زیادہ تو گرمی میں استعمال کیا نا انہوں نے, گرمیوں میں کھاتے ہیں, سردیوں میں کھاتے ہیں. وہ 12 مہینے شہد کا استعمال کرتے ہیں, پتہ نہیں کون سا شہد وہ کھاتے ہیں. لیکن یہ ناظرین, یہ جو اظہر فاروق صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے, ان سے جانتے ہیں کہ کل اسپیکر نیشنل اسمبلی کی طرف سے یہ خبر آئی تھی کہ وہ پروڈکشن آرڈرز بھی دیں گے, اور یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ آ کے اپنا دل کا حال بیان کریں گے. ان کے ساتھ جو بھی وہاں پہ رات کو آپ بیتی ہوئی, کیسے ان کو گرفتار کیا گیا, کس نے کیا, بجلی بند ہوئی نہیں ہوئی, اور کیا وہ پارلیمان کے اندر تھے, کیا وہ جو کیبنٹ سیکریٹریٹ کو دروازہ جاتا ہے وہاں پہ موجود تھے. اگر کوئی تفصیل ہے مزید آپ کے پاس تو شیئر کر لیجیے گا, اور ساتھ میں یہ پروڈکشن آرڈرز کا کیا سٹیٹس ہے, کیونکہ آج خبر تو یہی ہے کہ یہ لوگ سارے ان کو کوئی جسمانی ریمانڈ پر ہے تو کوئی جوڈیشل ریمانڈ پر ہے. جی, یہ جو پروڈکشن آرڈر ہے اس حوالے سے آج منسٹر گور ملے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی سے, اور ان سے انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ ان ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں. اسپیکر نے یقین دہانی تو کرا دی ہے, لیکن کیونکہ اب بیشتر ارکان ایسے ہیں جن کا جسمانی ریمانڈ ہو چکا ہے, اس لیے اسپیکر قومی اسمبلی نے ابھی تک جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے حوالے سے باضابطہ طور پر کوئی آرڈر جو ہے وہ جاری نہیں کی ہے. لیکن یقین دہانی ضرور کرائی ہے آج قومی اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے کہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں گے, لیکن ابھی تک کسی کے باضابطہ طور پر پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ جاری نہیں. اچھا سر, بات یہ ہے کہ چلیں جن کا تو فزیکل ریمانڈ ہو گیا, لیکن جو جوڈیشل ہو چکے ہیں کوئی لوگ, اگر وہ رکن اسمبلی ہیں تو پھر تو ان کا پروڈکشن آرڈر جاری ہو سکتا ہے نا. اب تو جن کے جوڈیشل ریمانڈ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیل اپلائی کر سکتے ہیں, بیل پوسٹ اریسٹ کے لیے اور یا کواشمنٹ آف کیس کے لیے, تو پھر تو بڑا ایزی ہو جائے گا. شاہین خالی اور کوئی نہیں ہوا. ہم جو ہے ہمارے ہائی کورٹ کے نمائندے ان کے پاس بھی جاتے ہیں. بہت شکریہ اظہر فاروق صاحب. ناظرین, یہ کل وعدہ کیا گیا, اور میرے خیال میں چوہے صاحب یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے اور آ کے یہ وہ بیان کرنا چاہیے جو ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا. اچھا چلو غلام حسین صاحب, یہ ویسے ایک بتائیے گا بات کہ ساری باتیں ایک طرف, کل کے ہمارے جو ہے محترم بہادر کی سی ایم کے پی, وہ جو حسن یہ کہتا ہے کہ بڑے اچھے بچے ہیں, وہ بالکل غائب ہوئے ہیں. کوئی ان کی طرف سے کوئی بیان, کوئی پریس کانفرنس. رات کو مجھے تو پتہ چلا 7 گھنٹے, حسن کہتا ہے نہیں 9 گھنٹے, کیونکہ یہ 9 ہے نا, 9 اس کو زیادہ پسند ہے ورڈ, تو یہ کہتا ہے 9 پہ باضابطہ ہے. میں نے کہا یار کو آدھا گھنٹہ آگے پیچھے کر لو, کہتا ہے نہیں پورے 9 گھنٹے. تو آپ کا کوئی رابطہ ہوا سی ایم کے پی سے یا پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے, مطلب کیوں نہیں وہ بول رہے؟ میں کو ٹھیکہ لیا انہوں نے رابطہ کرنا, نہیں کوئی غلط کر, لیکن وہ مطلب انہوں نے صحافی کو یعنی وہ دیا انٹرویو, انہوں نے بات چیت کی ہے. اس نے کہا کہ میں اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہوں اور وی آر دیئر ویئر وی آر. ہاں اچھا, میں آپ کو تھوڑی اسٹوری بتاتا ہوں. اور کیا ان کو کہا گیا کہ جناب جب وہ اپنے دوستوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نا, تو ایک تو وہ انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا جی کہ میں اچھا بچہ, میں نے اب کوئی گندی بات نہیں کرنی, میں بہت اچھا بچہ رہوں گا, میں بالکل جو ہے نا وہ جیسے آپ کہیں گے ویسے چلوں گا. جو ہے معاف کرنا ایک وزیر اعلیٰ کے لیے نا مناسب. سر جی میں اچھا بچہ بننے کی بات ہے نا, اچھا انسان بننے کی بات ہے. آپ تو سب سے بنا رہے ہیں. اچھا چلیں, اچھا جی چلیں چوہے صاحب, میں I'll behave, I will be a good person, I will be a good person, میں اچھا انسان ہوں گا, میں بہتر ہوں گا. اچھا جی میں جی بالکل اچھے الفاظ ادا کروں گا. نہیں مجھے پہلے بتائیں اس نے غلط الفاظ کیا استعمال کیے. سر سنو کسی نے گل, اچھا بتا دیں جیسا. اچھا مین اس کا بات یہ ہے کہ پھر جن کے وہ یقین دہانی کرا رہے تھے نا, تو میں نے ان میں سے بھی 2 بندے سے پوچھا کہ میں نے کہا جی ہاں جی آپ بتائیں کہ وہ یقین دہانیاں تو بڑی کرا گئی آپ کے پاس, آپ کے مہمان ملے, تو آپ نے تو کہتے ہیں خاطر تواضع کی, تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنی جو ہے جتنی ہماری حیثیت تھی اس کے مناسب خاطر تواضع کی نا, انہوں نے خاطر تواضع کی, خاطر تواضع انہوں نے کہا اپنی حیثیت کے مطابق جتنی ہم کر سکتے تھے ہم نے ان کی او بھگت کی. تو وہ کہہ رہے تھے, میں نے کہا جی ابھی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو یقین دہانیاں کرائی ہیں اس پر یہ عمل درآمد کریں گے, مطلب یہ اس کے اوپر جو ہے وہ قائم رہیں گے؟ کل آپ نے دیکھا بڑی ایک ٹف ریزولوشن اسمبلی کی طرف سے انہوں نے کہا جی کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو صاحب ہیں
ان کے بارے میں کسی بات کی بھی حتمی بات تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن ان کو یہ کم از کم اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ دوبارہ جو یقین دہانی کرائی ہے اس پر عمل درآمد نہیں کریں ظاہر ہے وہ جب میڈیا کے سامنے آئیں گے اور بڑا ضروری ہے اس پر اگر عمل درآمد نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں وہ ان کو یقین ہے بڑا ضروری ہے کہ وہ میڈیا پہ آئیں اور اپنا جو بھی مجھے خاور گمن یہ بتائیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان فوج زندہ باد کے جو نعرے لگوا رہا ہے وہ نہ لگوائے، آپ یہ یقین دہانی چاہ رہے تھے اس سے؟ نہیں، ہم چاہتے ہیں جو صاحب وہ زیادہ نہ لگائیں، میں نے ساری تقریر سنی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ شہد کا گرمی میں استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ کچھ وہ صحافیوں کو انہوں نے کیا ٹارگٹ کیا اور آپ کو پتا وہ تھوڑا سا ہو گیا تھا زیادہ۔ اچھا ناظرین، حسین چودھری ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے نمائندے، ان سے بات کرتے ہیں کہ ابھی جو سٹیٹس کیا ہے، یہ جو ڈیفرنٹ کیسز ہوئے ہیں، دفعات کس طرح کی لگی ہیں، کون جسمانی ریمانڈ پر ہے، کون جوڈیشل ریمانڈ پر ہے، کس کی بیل ہونے کے چانسز ہیں۔ حسین، یہ ساری تفصیلات پلیز ہمارے ساتھ شیئر کر لیجیے گا۔ جی شکریہ خاور صاحب، یہ تقریباً 9 MNAs تھے سر، جن کا کل 8 روزہ جسمانی ریمانڈ انسداد دہشت گردی عدالت سے ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، وکیل بھی ہیں، اسلام آباد سے الیکشن بھی لڑے تھے، شعیب شاہین صاحب، ان کا بھی 8 روز کا جسمانی ریمانڈ ہوا ہے۔ شعیب شاہین صاحب کی میں پہلے بتا دوں کہ ان پر 2 مقدمات تھے، ایک تھانہ سنجانی کا تھا جس میں ان پر 8 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا ہو گیا ہے، جبکہ تھانہ نون کا جو علاقہ ہے وہاں پر جو مقدمہ تھا اس میں ان کو جوڈیشل کیا گیا تھا کل، لیکن آج ATC نے ان کی ضمانت منظور کر لی۔ تاہم چونکہ دوسرے مقدمے میں ان کا جسمانی ریمانڈ تھا، اس لیے وہ بھی اب جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ MNAs کی بات کریں تو شیر افضل مروت ہیں، شیخ وقاص اکرم، زین قریشی، احمد چٹھا، عامر ڈوگر، یوسف خان، نسیم علی شاہ، اویس حیدر اور شاہ احد۔ یہ 9 MNAs جو ہیں ان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ انسداد دہشت گردی عدالت سے منظور ہوا ہے، جبکہ 3 MNAs جو ہیں شیر افضل مروت، شیخ وقاص اکرم اور زین قریشی، انہوں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ درخواست دی ہے اور جو 8 روزہ ریمانڈ ہے اس کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ آج چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ پہلے ہی شعیب شاہین صاحب کی ایک درخواست زیر سماعت تھی، تو اس کو بھی ملا کر کل ڈویژن بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے، جس کی سماعت کل 12:30 بجے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کریں گے۔ اس میں یہ جو 3 MNAs ہیں اور 7 شعیب شاہین، ان چاروں کی درخواست پر کل سماعت ہونے جا رہی ہے۔ باقی جو MNAs ہیں انہوں نے ابھی تک یہ چیلنج نہیں کیا، لیکن ان 3 MNAs اور شعیب شاہین صاحب کی جانب سے ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے اور کل ڈویژن بینچ جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ۔ بہت شکریہ حسین چودھری۔ ناظرین، ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں، بات کریں گے آج پارلیمان کے اندر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے لیڈران جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، انہوں نے سر جوڑ کے وہ بیٹھے اور کچھ اتفاق رائے پیدا ہوا کہ پارلیمان کو سموتھلی چلانے کے حوالے سے مزید اگر قواعد و ضوابط چاہیے تو اس کے اوپر کوئی بات چیت ہو، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ رولز بھی ہیں، ریگولیشنز بھی ہیں، آئین بھی ہیں، قوانین بھی ہیں، اب مزید وہ کون سے نئے قانون ایجاد کرنے ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز نے جس کی وجہ سے پارلیمنٹ نے سموتھلی چلنا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دی بریک۔ ناظرین، آج یہ جب پارلیمان کا اجلاس ہوا نیشنل اسمبلی کا، وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ ایک قرارداد پیش کی جائے، اس قرارداد کے اندر کچھ چیزیں لائی جائیں تاکہ ہاؤس کی سموتھ فنکشننگ کے لیے آگے بڑھا جائے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آئی قرارداد، میں حسن سے جاننے کی کوشش کروں گا، پہلے آپ کے سامنے قرارداد رکھ دیتے ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ناظرین دیکھ لیں، to discuss, analyze and firm up recommendation regarding issues related to the parliament, parliamentarians, constitution, rules and procedure and conduct of business in the National Assembly 2007 and smooth functions of the parliament۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد ناظرین اس قرارداد کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے جس کے اوپر ساری دنیا سوال اٹھا رہی ہے، پاکستان کا میڈیا اٹھا رہا ہے، ہر جگہ کے اوپر یہ موضوع زیر بحث ہے کہ یہ کمیٹی اس حوالے سے بھی کچھ کام کرے گی کہ نہیں۔ اس کے بعد ایک بات انہوں نے کہی جی محترم یا صادق صاحب نے کہ ہماری اگر لیڈرشپ آپس میں لڑتی بھی رہتی ہے تو ہمیں تو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے۔ سنیں کیا فرمایا۔ ہماری لیڈرشپ آپس میں بیٹھے نہ بیٹھے، مگر کیا ہم پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ کی خاطر، بہتری کی خاطر، کیا ہم کوئی چارٹر آف پارلیمنٹ نہیں سائن کر سکتے؟ کیا ہم لوگ بہتری کی طرف نہیں جا سکتے؟ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ایک ایسی کمیٹی بنائیں، اس کمیٹی کو پتہ نہیں کیا اختیارات دے دیں اور کمیٹی وہ کیا کرے۔ یہ ان کا پہلے سارٹس آپ کو سناتے ہیں، اس کے بعد پھر چوئی صاحب اور حسن سے میں سوال کروں گا پھر کیا کہا ہے محترم چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ حکومت وقت سے بھی نہیں جناب اسپیکر، میں آپ سے ریکویسٹ
کہ اس ہاؤس کو پہلے فنکشنل کرے, پھر ہم اس ملک کو فنکشنل کر سکیں. ایسا کمیٹی بنائے جو ہائی پاور کمیٹی ہو, جو ہمیں تجویز دے, جو آپ کو تجویز دے, جو نیشنل اسمبلی کو تجویز دے کہ اس ہاؤس کو ہم کیسے فعال کر سکیں. ہم مل کے جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکیں. قانون بنانا ہمارا کام ہے, رولز بنانا ہمارا کام ہے, ماحول بنانا بھی ہمارا کام ہے. میرا ریکویسٹ ہے کہ ایسا کمیٹی بنائیں جس میں تمام جماعتوں کا نمائندگی ہو, اور وہ جماعت بھی جو حکومت وقت شاید پسند نہیں کرے, مگر اس چیپٹر کو ہمیں اینڈ کرنا پڑے گا جناب اسپیکر. اچھا, آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے؟ سارے رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, ماحول بہتر کرنا ہے. ہر سیشن شروع ہونے سے پہلے سارے جو پارلیمنٹ کے اندر پارٹیز موجود ہیں ان کے چیف وپس کو بلایا جاتا ہے, بزنس ایڈوائزری کمیٹی بیٹھتی ہے, وہ سارا کچھ ہے. اسی یہ ہاؤس ٹھیک چل رہا ہے, جو قانون سازی کرنی ہے وہ کر رہی ہے, آپ اشائیے کر رہے ہیں, مل رہے ہیں, آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہ اس سے کیا آپ کو یہ ریزولوشن سے کوئی بات سمجھ آئی, وہ کیا نئی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں, جو بات یہ کر رہے ہیں بلاول صاحب, میں ان کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں. دیکھیں, ہاؤس جو ہے اس طریقے سے فنکشنل تو نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. یہ پارلیمنٹری, یہ تو ڈیبیٹنگ کلب ہے اس ٹائم. نہیں, قانون سازی نہیں ہو رہی, قانون سازی بھی اس طریقے سے نہیں ہو رہی نا. دیکھیں, اب بات یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ ایک ایسی کمیٹی بنا دیتے ہیں جو ہائی پاورڈ ہے, وہ کیا کرے, جو بیٹھ کر کم از کم سموتھ, جو دیکھیں قانون سازی کیا ہے, ایک بل پیش ہوتا ہے, بل کے اوپر بحث ہونی چاہیے نا. کمیٹیز ہیں جی, پارلیمانی کمیٹی ہیں جی. پارلیمانی کمیٹی کے اندر تو جس کے پاس عددی اکثریت ہے وہاں پر تو وہ لے جائے گا. قانون سازی وہی پارٹی کرے گی. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں, قانون کی نوک پلک بہتر کرنے کے لیے, قانون میں نئی چیز ایڈ کرنے کے لیے آپ نے اپنی تجاویز دے سکتے ہیں. دیکھیں, گورنمنٹ کے ساتھ اپوزیشن کا بھی رول بڑا کی ہے. دیکھیں, یہ تو ڈیبیٹنگ کلب بھی نہیں بن سکا نا. یہ ہمیشہ سے یہ بات کی جاتی ہے, لیکن جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے اس کے پاس عددی اکثریت ہوتی ہے. ایک بات تو آپ مانیں کہ آج آپ دیکھ لیں کہ یعنی ایون پرویز مشرف ٹائم سے لے کر آج تک دیکھ لیں, پارلیمنٹ اس طریقے سے فعال نہیں ہے جیسے دیگر ممالک کے اندر پارلیمنٹ فعال ہے. ہمارے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے بہتر قانون سازی نہیں ہو پا رہی. ہمیں تو بیسیکلی تنقید برائے اصلاح بھی کر سکتی ہے نا, اور سجیشن دے سکتی ہے اپوزیشن کی, جناب یہ چیز اس طرح کریں تاکہ بہتری ہو سکے. سجیشن اپوزیشن کی بیماری نہیں جاتی جب بھی جو بھی حکومت ایسا دیں کہ ان کے پاس جواب ہی نہ ہو. چوہی صاحب, یہ جو ریزولوشن آپ کے سامنے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک کمیٹی بنائے, ایک ہائی پاورڈ کمیٹی, اور وہ کوئی ایسے فیصلے کر دے کہ اس کے بعد جو ہے پارلیمان کی سموتھ فنکشننگ ہو. سموتھ فنکشننگ کی کیا میں نے آپ کو سمجھ آئے اس قرارداد سے؟ نہیں, وہ یہ ہے کہ جس طرح اس کے رات کے اندھیرے میں لوگوں کو گھسیٹ کے وہاں سے بے تقریر کر کے لے کے گئے ہیں, اس کو جسٹیفائی کرنا ہے اس کمیٹی نے. چھوڑو, ان باتوں سے نہیں ہے. آپ نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے یا نہیں چلنا, اس کا فیصلہ مجھے کر کے دیں. چلیں, یہ فیصلہ ظاہر پارلیمان نے کرا. ناظرین, اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. کل ایک کلیریفیکیشن آئی ہے, وضاحت آئی ہے محترم چیف جسٹس صاحب کی طرف سے, اور وہ وضاحت مجھے لگتا ہے وہ جو ہمارا پروگرام شاید دیکھ کے انہوں نے کیا ہے کہ ان کے حسن کا یہ خیال ہے اور ان کی ابھی بھی یہی رائے ہے کہ جو مرضی ہو جائے, محترم جو ہے چیف جسٹس صاحب بالکل ایکسٹینشن نہیں لیں گے. لیکن رانا سلاولہ صاحب نے پچھلے دنوں کچھ جو بات کی تھی, پہلے وہ آپ کو سناتے ہیں, اور رات کا جو اعلامیہ آیا ہے وہ رانا سلاولہ صاحب کی بات کی تصدیق کر رہا ہے. بہت ساری ابھی بھی افواہیں چل رہی ہیں کہ کوئی آئینی ترمیم اور چیف جسٹس کو کوئی ایکسٹینشن یا یہ کوئی ایسا کچھ کر رہے ہیں. ہمارے پاس نمبر نہیں ہے. اگر مل جاتے ہیں تو پھر کرنا چاہیے. قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بڑے آنریبل جج ہیں, باصول آدمی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس طرح کی کوئی ایکسٹینشن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا. انہوں نے لا منسٹر کو اور اٹارنی جنرل کو واضح طور پہ, یہ دونوں نے میرے ساتھ بھی بات کی ہے, انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جی میں یہ کام نہیں کروں گا. اگر ایج میں اضافے کی بات ہے تو اگر ساری دنیا کا کریں تو ٹھیک ہے, وہ تو ایک اور بات ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کر دیں تو میں یہ نہیں ایکسیپٹ کروں. ناظرین, رات کو کلیریفیکیشن ڈاکٹر مشتاق سیکرٹری چیف جسٹس صاحب, ان کی طرف سے ایک لمبی چوڑی کلیریفیکیشن آئی. ایک تو انہوں نے ریگریٹ کیا کہ جی آف دا ریکارڈ ایک ڈسکشن ہوئی تھی صحافیوں سے, صحافیوں نے مجھے غلط کوٹ کیا ہے. کلیریفائی یہ کیا گیا ہے کہ میں نے یہ کہا جب ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اگر صرف مجھے ایکسٹینشن یا صرف میری مدت ملازمت میں صرف ایک بندے کے حوالے سے فیصلہ ہوتا ہے تو وہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, باقی پارلیمان کی جو مرضی ہے وہ کرے. حسن, اسے کیا سمجھ آتی ہے؟ لگتا ہے کہ ظاہر اگر وہ پارلیمان
ایک آئینی ترمیم لے آتی ہے نمبر اپنے پورے کر کے, وہ کہتے ہیں کہ جی فکسڈ ہے 3 ایئرس ٹینیور اور لاگو ہے ود دا کرنٹ چیف جسٹس, تو پھر دیکھیں نا بات تو یہی تھی نا کہ چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی, اسٹیٹمنٹ دی, تو جو رپورٹ کرنے والے تھے ان کو بھی تو بخوبی علم تھا نا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے تابع تو نہیں ہے, وہ ان کا انڈر تو نہیں ہے, چیف جسٹس ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے پارلیمنٹ. خبر یہ چلی تھی پارلیمنٹ جو چاہے کرے, خبر یہ چلی گئی تھی, اور آپ سارے دوست آپ کے جو فارمر کولیگز ہیں ابھی بھی کور کرتے ہیں, مطلب سنس یو ور کورنگ ایٹ دیٹ ٹائم آپ کور کرتے ہیں نا, انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہو بھی گیا تو میں آئی ول ریٹائر, میں چلا جاؤں گا, میں ایکسٹینشن, اور آپ کی خبر بھی یہ تھی اگر مجھے ٹرم فکس کر دی جائے تو میں جو ہے وہ اپنی ایکسٹینشن یا فکس ٹرم آف چیف جسٹس قبول نہیں کروں گا. لیکن اگر پورے ملک کی جوڈیشری میں ریٹائرمنٹ ایج بڑھا دی جاتی ہے اور اگر آئینی ترمیم ہو جاتی ہے تو پھر چیف جسٹس آئین پاکستان کے تابع ہے نا, اس سے اوپر تو نہیں ہے. تو چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ کینٹ ڈکٹیٹ پارلیمنٹ, پارلیمنٹ کی مرضی ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے, جو مرضی چاہے کرے. جیسے قاضی فائز صاحب, آپ کی خبر یہ ہے کہ وہ 23 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں. جی ریٹائر ہو رہے ہیں آج تک. تو یہ چوہے صاحب آپ اس خبر کے حوالے سے آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ نہیں تو پھر اگر وہ نہیں لینا چاہتے اور یہ نہیں دینا چاہتے تو پھر یہ اتنا روڑا گوڑا کد ہے پھر؟ واٹ از سو فنی اباؤٹ اٹ؟ یہ صرف یہ تماشا تو نہیں لگایا ہوا نا. آج پھر فضل الرحمان کسی سے ملے, انہوں نے کہا میں نے تو کوئی ایسی حمایت نہیں کرنی. مولانا فضل الرحمان صاحب جو وسیع تر ملکی مفاد میں وہ بات کر سکتے ہیں. آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی ایک بات کی ہے, وہ بھی کہہ رہے تھے یہ جو سارے کا سارا معمہ ہے اس کا حل ایک ہی صورت میں نکل سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ایک جو اسی طرح کی پریس اسٹیٹمنٹ نکال دیں کہ آئی ایم ریٹائرنگ آن 23 اکتوبر. حکومت نے جو بھی اصلاحات کرنی ہے, جو بھی معاملات آگے بڑھانے ہیں وہ بڑھائے, لیکن یہ میرے حوالے سے نہیں ہوگا. لیکن یہ جو آ گئی ہے اب رات کی کلیریفیکیشن, اس سے تو حسن کی بات یہ بھی صحیح ہے کہ سب پہ لاگو ہوگی, لیکن حسن بضد ہے کہ وہ 23 کو ریٹائر بھی ہو رہے ہیں. ناظرین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نمبر پورے نہیں ہیں ابھی, میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں, آپ پھر وہ بات کرتے ہیں نمبر. میں آپ سے سوال میں نے کیا نمبر پورے ہو گئے, ترمیم ہو گئی. اچھا ہو گئی. اگر ترمیم ہو جاتی ہے, یعنی ترمیم ہو جاتی ہے اور تمام ججز کی ٹرم بڑھ جائے گی تو پھر چیف جسٹس کی ٹرم بھی بڑھ جائے گی. نہیں تو وہ کہہ دیں گے کہ میں نیکسٹ, آپ نے کہا تھا کہ ریزائن نہیں کریں, نیکسٹ سے اپلائی, ہی ول ناٹ ریزائن, ہی ول ریٹائر. اگر ریٹائرمنٹ ان کی ہوتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, ریٹائرمنٹ ایج کے اوپر ریٹائر انہوں نے ہونا ہے. چیف جسٹس اپنے عہدے سے استعفیٰ قبول نہیں دیں گے, یہ آپ جتنا میں ان کو جانتا ہوں. اب اگر یہ مجھے بتائیں خاور صاحب, جی جی صاحب, اگر سارے جج جو ہیں وہ کل ایک بیان جاری کر دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایج میں اضافہ نہیں چاہیے ریٹائرمنٹ کی, تو پھر آپ کا کیا موقف ہوگا؟ جو کرنا ہے پارلیمنٹ نے کرنا ہے, ججز کی مرضی تھوڑی ہے. جوہی صاحب پارلیمنٹ آئین بناتا ہے, قانون بناتا ہے, قانون میں ریٹائرمنٹ ایج کا متعین کر دے. جج کون ہوتے ہیں کہ کہنے والے ان کی 2 سال مدت کم کر دیں, ریٹائرمنٹ پہلے کر دیں, وہ بھی کر سکتا ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ تو سپریم ہے جی, تو یہ بھی کر سکتا ہے سپریم کورٹ بند ہی کر دیں جب ان کے فیصلوں پر عمل نہیں کرنا. سپریم کورٹ کے پہلے ایک نیا کورٹ کھڑا کر سکتا ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ. چلیں دیکھیں آنے والے دنوں کے اندر جو کل پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ایک مسودہ تیار ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے, اس کے اندر کیا چیزیں آئیں گی. ایک اور خبر ناظرین وہ یہ ہے کہ قائد نے ہماری بات سن لی ہے. ہم نے جو ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے لندن نہیں جانا, پاکستان کو آپ کی اشد ضرورت ہے. آج ڈان کے اندر ایک سٹوری چھپی ہوئی ہے کہ قائد ایک بار پھر متحرک ہو رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر, اور متحرک اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ جو بانی پی ٹی آئی نے روڑا پایا ہے نا, وہ پاپولیرٹی گراف ہے اور سارے ان کو مانگتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پورے ملک کے دورے کروں گا, بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا, جی بی, کشمیر, ہر جگہ جاؤں گا اور جو ہے اپنی پارٹی کے کارکنان کو متحرک کروں گا, اور بعد میں دیکھیں گے لندن جانا ہے. چاہیے صاحب خبر سنیے کو حوصلہ آیا تو قائد متحرک ہو رہے ہیں, پریشان میں تو کہنا ہون ازی ویکھیے. اچھا نہیں مطلب اس خبر کے بارے سے we want him to be active بالکل and go and face the people. ہاں بالکل صحیح, جیسے لوگوں نے 8 فروری کو ان کے ساتھ کیا ہے, خدا نہ خاصا دوبارہ نہ ہو جائے. چلیں وہ تو جب الیکشن ہوگا. جی آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ سر 3 مرتبہ تو خبریں ہیں کہ میاں صاحب باہر جا رہے ہیں, وہ باہر نہیں گئے. ہم نے نہیں خبر, 6 مرتبہ یار ان کے اپنے لوگ, 6 مرتبہ ان کے متحرک ہونے کی خبر آ رہی ہے. ہم کیا کریں؟ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب اپنے سٹائل سے خبر دیتے ہیں. اب میری بات سنیں نا, نواز شریف صاحب کا اپنا سٹائل ہے. اچھا وہ جب چاہیں گے وہ ایکٹیو ہوں گے, جب چاہیں گے وہ بالکل جو ہے نا وہ پس سے پتہ چل جائیں گے, خاموش ہو جائیں گے. نواز شریف صاحب اپنے طور پر سیاست کرتے ہیں, ان کو سیاست کسی نے ڈکٹیٹ نہیں کرنی, سکھانی نہیں ہے. نواز شریف 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ, 3 مرتبہ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. اس وقت ان کا چھوٹا بھائی دوسری مرتبہ وزیر اعظم بن چکا ہے.
اور ان کا بھائی 2 مرتبہ اپنے دل پہ ساری نواز شریف صاحب اپنی مرضی اپنی مرضی نواز شریف صاحب اپنی مرضی ہے، وہ عوام میں بھی جاتے ہیں، وہ جو ہے اپنی جو ہے حکومتی امور بھی دیکھتے ہیں، وہ بجلی کے ریٹس بھی انہوں نے کم کروائے، یہ نواز شریف صاحب نے کیا ہے. تو یہ تو کریڈٹ جاتا ہے نا نواز شریف صاحب کو کہ پنجاب کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی نہیں ہوگا، IMF کا مسئلہ آ گیا، یہ ہوگا وہ ہوگا، انہوں نے بل تو کم کروا دیا. جی لندن جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ اچھا لندن نہیں جا رہے جی صاحب، تیاری رکھو. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں، بات کریں گے پاکستان کے اندر منشیات کے حوالے سے جو آج کچھ اعداد و شمار شیئر کیے گئے ہیں پارلیمان کے ساتھ، نیشنل اسمبلی کے ساتھ. کس وقت کتنی کیسز پچھلے سال رجسٹرڈ ہوئے ہیں اسکول اور کالجز کے اندر، کس طرح کی ہمیں ڈیفرنٹ کمپینز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو لعنت ہے یہ مختلف فارمز کی شکل میں کافی زیادہ پھیل رہی ہے. خاص طور پر ناظرین یہ جو سکولز ہیں انٹرمیڈیٹ اور میٹرک لیول تک، یہ کافی سیریس مسئلہ ہوا ہے. بات کریں گے آفٹر دی بریک. ناظرین نہ صرف پاکستان، پوری دنیا کے اندر منشیات کا جو استعمال ہے، اس حوالے سے امریکہ ہو، یورپ ہو، تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوں، منشیات ایک ایسا کاروبار ہے، ظاہر ہے اس کو وائٹ گولڈ کہتے ہیں، پیسہ بہت کمایا جاتا ہے، لہٰذا اس کے خلاف تمام حکومتیں، ریاستیں جو ہیں وہ نبرد آزما ہیں، کوشش کر رہی ہیں. ہمارے حالات ناظرین عجیب و غریب قسم کے. یہ جو فیکٹس فگر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ لاسٹ نیشنل جو ڈرگ سروے ہوا تھا پاکستان کے اندر، یہ 2012 میں ناظرین ہوا تھا، اور اس سروے کے مطابق پاکستان میں 7 ملین افراد جو ہیں وہ نشے کے عادی تھے، مختلف اقسام کا وہ نشہ استعمال کر رہے تھے. اب 2012 سے لے کے 2024 درمیان 12 سال کا فرق ہے ناظرین. ایک نیشنل ڈرگ سروے نہیں کیا گیا کہ ملک کے اندر منشیات کیا کتنی استعمال ہو رہی ہے. بتایا گیا اسی جواب میں جو نیشنل اسمبلی کے سامنے رکھا گیا کہ 23 اضلاع میں ANF کام کر رہی ہے، اور جو بھی منشیات فروش ہیں ان کے سہولت کار اور دوسری تو تنظیمیں ہیں ان کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کے اندر جو منشیات کے جو پھیلاؤ ہے اس کی روک تھام کے لیے ایک جامع منصوبہ بنایا گیا ہے. یہ ناظرین کافی سیریس ایشو بنتا جا رہا ہے، بنتا کیا جا رہا ہے، بن گیا ہوا ہے. اسلام آباد کے جو رہنے والے ہیں حسن ایوب، آپ کے سامنے کچھ اپنا جو پرسنل ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ ارد گرد کے جو ڈفرینٹ سکولز، خاص طور پر جو پرائیویٹ سکولز ہیں، وہاں پہ یہ کافی سیریس ایشو بنا ہوا ہے، اور جس انداز سے وہاں پہ سپلائی ہوتی ہے ڈرگز، اس کے لیے میرے خیال میں کافی سیریس لیول کے اوپر ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے اس لعنت کو روکنے کے لیے. حسن ایزی منی ہے، ظاہری بات ہے، جو لوگ بیچنے والے ہیں پیسہ بہت ہے نا، ایزی منی ہے. اب دیکھیں ایک اسکول کے اندر جو جینیٹر تھا وہ جو ہے سپلائی کر رہا تھا، اور اسلام آباد کے پوش سیکٹر کے اندر وہ اسکول موجود تھا، کافی بڑا اسکول ہے اور بڑے امیر لوگوں کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، وہاں سپلائی چل رہی ہے. اور یہ ینگسٹرز ہیں، ان کی عمریں دیکھ رہے ہیں ٹین ایج کے اندر 15 16 18، یعنی یہ عمریں تو نہیں ہے، یہ تو ایسی عمر ہے کہ آپ کے ہیلدی لائف کی طرف جائیں، اسپورٹس ایکٹیویٹیز کریں. اس ایج کے اندر ڈرگ کے اندر بچے جا رہے ہیں، وچ از ویری انفارچونیٹ. اور ان کے پیرنٹس کو بھی شاید اس بات کے حوالے سے آگاہی نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں جی ہمارے بچے جو ہیں وہ کمبائن اسٹڈیز کر رہے ہیں، ابھی جو ہے وہ نائٹ سپینڈ کرنے کے لیے جو ہے دوسرے دوست کے گھر جا رہے ہیں، وہ وہاں پر جناب کسی بیسیکلی تھرڈ جگہ پر جا کر وہاں پر جا کر جناب وہ اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہیں. یعنی چرچ تو بہت مائنر چیز ہے. اب تو گاڈ فور بٹ بڑی خطرناک قسم کی ایسی ڈرگز آ چکی ہیں جن کے نام بھی مجھے معلوم نہیں ہے. یعنی ایسی آئس ہے، اس میں یہ آئس تو خیر ہے کہ ہے نا، بڑے مشکل نام ہے، MDMA پتہ نہیں کس طرح کے نام جو ہے، تو وہ ہماری ایک یعنی کھوسا لا چیمبرز کے اندر جو ہے نا ہماری ایک دوست ہیں، تو انہوں نے ساری بتا رہی تھی کہ جو کیسز جس طرح کے ہو رہے ہیں، یعنی آپ اگر ان کو سکولز کے حوالے سے پڑھیں تو میرے خیال کے مطابق پیرنٹس کو بہت سخت ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر کڑی نظر رکھیں، ان کی جو موومنٹس ہیں اس کو بھی چیک کریں، اور وہ بچہ جو بتا کے جا رہا ہے آپ اس کو ڈبل چیک کریں 2-3 مرتبہ. یہ بڑا ضروری ہے. چیک نہیں کریں گے خدا نخواستہ آپ کی اولاد اور اولاد سب کی سانجھی ہوتی ہے. جی خاص طور پر جو والدان ہیں وہ ظاہر ہے اپنے معاش کے اندر وہ مصروف ہوتے ہیں، سم ٹائمز وقت نہیں نکال پاتے، تو بچوں کو اگنور کرتے ہیں. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بچوں کو آپ نے اچھے اسکول میں داخل کروا دیا، ان کا جیب خرچ آپ نے ان کو دے دیا، تو اس کے بعد آپ جو بری ذمہ ہیں. ناظرین بڑا ضروری ہے بچوں کے اوپر نظر رکھنا. چودھری غلام حسین صاحب، یہ ہر بڑے شہر کا بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے اس کے اوپر نظر رکھنا حکومتوں کا، وہ صوبائی حکومتیں ہوں، لوکل گورنمنٹس ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ہے، اسی نے کرنا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ وار فوٹنگ کے اوپر کام ہونا چاہیے. چاہیے صاحب
نہیں جی، پورے معاشرے کو کرنا ہوگا. حکومت تو اس کی ایجنسیاں جو کر سکتی ہیں وہ تو کر ہی رہی ہیں. اس کے ساتھ پولیس کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ، اینٹی نارکوٹک فورس، ایکسائز، فلاں ٹمکان، ان کے ساتھ پاکستان کے جو عوام ہے، جو ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، جو بھی ہیں، ان کو جو بچہ گھر سے باہر جاتا ہے اور اس کو سونگ کے بھیجیں، باہر سے آتا ہے اس کو سونگیں، اس کے کپڑے دیکھیں، اس کو سمیل کیا آ رہی ہے، کیا نہیں آ رہی، اور کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. اور یہ جو ابھی گورنر پنجاب جو ہیں سردار سلیم، یہی نام ہے میرے خیال. ہاں، تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی میں جو ہے نا تمام سٹاف اور ٹیچرز اور جو تو عملہ ہے انتظامیہ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، ان تمام کے ہم اب ٹیسٹ لیا کریں گے کہ وہ کسی اس طرح کی نشہ آور چیزوں میں تو انڈلج نہیں ہو رہے. بھئی ان